औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी और आप अपना शो सुन रहे हैं कानून क्या कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम आपको कानूनी मावनत और मुशावरत जो है वो हम पहुँचाते हैं और हमारे हर शो में किसी न किसी कानून से मुताल्लिक़ कोई ना कोई तशरीह या कोई ना कोई मालूमात होती है जो हम आपसे शेयर करते हैं। आज भी हम जनरल लॉज के ऊपर बात करेंगे, आम कवानीन जिनका जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले जो प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है वो ट्रैफिक अलर्ट होती हैं, वो आपको सबसे पहले आपकी समातों की नज़र कर दी जाए। सबसे पहली अलर्ट जो है वो ट्रैफिक के दबाव से मुताल्लिक़ है, जिसका मकाम है मेन यूनिवर्सिटी रोड जेल चौरंगी जानिब हसन स्क्वायर आने जाने वाले दोनों रोड पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है और बवजह अस्करी पार्क के पास वो केमिकल मार्केट के सामने BRT मंसूबे का तरक्याती काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये आपने मुलाहिज़ा फरमाई ज़िला ईस्ट की अपडेट। और उसके बाद एक और ट्रैफिक दबाव से मुताल्लिक़ अपडेट है जिसका मकाम है जनाब मिर्ज़ा आदम खान चौक जानिब गुलबाई। अच्छा जनाब, ये जो है क्या नाम है, बवजह लियारी नदी ब्रिज के ऊपर ज्वाइंट का काम हो रहा है, जिसकी वजह से मिर्ज़ा आदम खान चौक जानिब गुलबाई ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 की आपको इत्तला मिली है ज़िला वेस्ट से। ट्रैफिक दबाव से मुताल्लिक़ एक और अलर्ट है जिसका मकाम है आयशा मंजिल जानिब करीमाबाद मीना बाज़ार के पास। बवजह अंडर पास वाले काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 से ये इत्तला मौसूल हुई है और ये ज़िला सेंट्रल की अपडेट आपने समात फरमाई। एक और अलर्ट है ट्रैफिक के दबाव के मुतालिक और इसका जो मकाम है वो जिना ब्रिज जानिब की माड़ी है। बवजह ब्रिज पर जॉइंट्स का काम हो रहा है और एक ट्रैक मुतासिर है, जिसकी वजह से ICI चौक और MT खान रोड से आने वाली ट्रैफिक जानिब जिना ब्रिज राउंड अबाउट जानिब के माड़ी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये आपने ज़िला वेस्ट की अपडेट समात फरमाई। अब जनाब पीक आवर के मुतालिक जो अपडेट हैं वो ज़िले के हिसाब से ज़िला साउथ सिटीज़ में शामिल है, ज़िला सेंट्रल शामिल है, ज़िला ईस्ट शारा फैसल शामिल है और जनाब ज़िला कोरंगी शामिल है, ज़िला मलीर शामिल है और ज़िला वेस्ट शामिल है। तो इन अज़ला में ट्रैफिक का दबाव पीक आवर की वजह से ज़्यादा है। और एक अलर्ट है, ये भी ट्रैफिक के दबाव से मुताल्लिक़ है और इसमें जनाब जो बवजह जिना ब्रिज पर जॉइंट्स का काम हो रहा है और लियारी नदी ब्रिज के ऊपर जॉइंट्स का काम हो रहा है, जिसकी वजह से झील जगहों पर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है, जिसमें जो मकामात हैं MT खान रोड है और जिना ब्रिज है, ICI चौक है, माड़ीपुर रोड जानिब गुलबाई आने जाने वाले दोनों रोड पर और इसके अतराफ में ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये जनाब आपने समात फरमाई मौजूदा ट्रैफिक अपडेट। और इस वक्त जो ख़वातीन व हज़रात महवे सफ़र हैं और यानी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो उनकी मालूमात के लिए ये आपको अपडेट फराहम की गई है। लिहाजा अपना सफ़र बहुत एहतियात और तहम्मुल से कीजिए और बाहिफाजत अपने घर पे पहुंचिए। तो ये तो आपने अपनी न्यूज़ अपडेट सुन ली। अब हम आते हैं कि
ہمارے جو چند بنیادی قوانین ہیں جن کا ہر شہری کو آگاہ ہونا لازم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم بات کریں گے پاکستان میں جو بھی مطلب یعنی آئین ہے اور آئین کے تحت جو قوانین بنے ہیں، تو اس کی دفعات کے حساب سے، اس کے سیکشن کے حساب سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو شق ہے 273، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کوئی کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء، گلے سڑے پھل فروخت کرے گا تو اسے 6 ماہ کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 269 یا 269 کے تحت اگر کوئی بھی شخص ایسا عمل کرے گا کہ جس سے کوئی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو، امکان ہو اور جو جان کے لیے خطرہ ہو، تو ایسا کرنے والے کو بھی 6 ماہ کی قید اور جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 272 کے تحت اگر کوئی شخص اشیاء خورد و نوش کہ یعنی اگر کوئی شخص ایسی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے جو ظاہر ہے یہاں پہ بہت ایک عام سی کامن سی بات ہے، تو ایسے شخص کو قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 272 سے متعلق قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی اشیاء خورد و نوش ہیں جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، اگر اس میں کوئی ملاوٹ کرے گا تو اس پہ بھی قید و جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وکیل ہی ہو یا وکالت کا تعلیم یافتہ ہو تو ہی اسے قانون پتہ ہو. ایک معزز شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے بنیادی قوانین کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ نے اکثر ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخباروں میں آپ مفاد عامہ کے سلسلے کے پیغامات سنتے ہوں گے. اچھا، ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، میں اپنی گفتگو جاری رکھوں گا، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہم جی بول رہے ہیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ امیر احمد. امیر احمد جی امیر احمد صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. قانون کیا کہتا ہے؟ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی تبصرہ ہے آپ کا؟ جی جی فرمائیے. قانون کہتا ہے جس کے ساتھ ساری دنیا کی دین میں. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز مجھے وضاحت کے ساتھ سننے میں نہیں آ رہی ہے. کہتا ہے جس کے پاس ہے ساری دنیا کی دین میں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن قانون میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اور شہری کراچی میں جی 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 کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہے. جی جی نہیں، ماشاء اللہ. دیکھیے امیر احمد صاحب، میں بالکل جو ہے نا، میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے اس شو کو کرنے کا جو مقصد ہے نا، میں بہت ادب کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اس شو کو کرنے کا مقصد یہ ہے، میں کوئی 50 سے اوپر کا آدمی ہوں عمر میں، ٹھیک ہے، میں نے بھی ایک زندگی اسی کراچی میں گزاری ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں نا ان تمام حالات سے میں بھی روز گزرتا ہوں اور گزرتا رہا ہوں. لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ہمیں خود ہی صحیح کرنا ہے. ہم یہ سنیے میری عرض سن لیجئے، ایک میری گزارش سن لیجئے. دیکھیے بات یہ ہے، مجھے سنیے، میری ایک عرض سن لیجئے. یہ دیکھیے آپ نے ایک اپنی رائے دے دی نا کہ بھئی قانون یہ ہے کہ آپ، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کے پاس پیسہ ہوگا یا دم. جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی رائے یہ ہے، میں آپ سے یعنی اختلاف تو نہیں کر رہا، لیکن میں اعتراف بھی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے سے سوچنے لگیں گے نا تو یہ نظام کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. تو یہ میری سوچ کا انداز ہے. جی یہ نظام صحیح نہیں ہوگا.
اس پہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے. تو سر اس مافیا کو اس کو کون جو ہے ختم کرے گا یا اس کو کون ہٹائے گا؟ آپ اور میں ہی ہٹائیں گے نا. کرے گا. نہیں میری آپ سے کیا گزارش ہے، میری ہیلو جی جی میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر میرے یا آپ کے گھر کے باہر اگر کچرا ہے تو وہ ہم ہی اٹھائیں گے نا، کوئی باہر والا تو نہیں اٹھائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں اپنے ہر شو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ساتھ یہ مسائل اس لیے ہیں کہ تعلیم ہمارے یہاں عام نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے شعور نہیں ہے، اور جب شعور نہیں ہے تو اچھے برے کی پہچان نہیں ہے، ایون کہ ہمیں اپنے بنیادی حقوق کا بھی نہیں پتہ ہے. اچھا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ہم صرف تنقید کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ آپ کو داد رسی نہ ملے. میں نے آپ کی بات مان لی کہ بہت زیادہ جگہوں پر نہیں ہوتی جہاں پہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہوتا ہے یا تعلقات چلتے ہیں، لیکن اتنا بھی اندھیر نہیں مچا ہوا ہے کہ کوئی جنگل کا قانون ہو. تو بہرحال آپ کے کال کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اگر کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو فرمائیے آپ. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ طاقت قانون سے جڑے، کیا کریں؟ جس کے پاس طاقت ہے جی جی اس کے جیب میں ٹھیک ہے سر، میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے اعتراف بھی نہیں کر رہا ہوں اس چیز کا. میں ظاہر ہے آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں، میں بھی پاکستان کا شہری ہوں، میں بھی کراچی میں پیدا ہوا ہوں، یہاں پہ ظاہر ہے آپ کی طرح کے مسائل میں بھی جھیلتا ہوں، لیکن میں نا امید یا مایوس نہیں ہوں، اور میں اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، اور میری رائے سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی. میں تو 50 سال سے دیکھ رہا ہوں، 50 سال سے دیکھ رہا ہوں. سر آپ بالکل دیکھ رہے ہوں گے، میں نے بھی آپ سے عرض کیا میں بھی 50+ کا آدمی ہوں، تو مطلب میں کسی اور ملک سے تو نہیں آیا نا، میں بھی یہیں پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. انہی ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں کھیل کود کے جوانوں کے ادھیڑ عمر پہ آ گیا ہوں. تو یعنی میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. میرا اپنا جو یعنی جو میں سوچتا ہوں کہ ایک دن آئے گا، ہم رہیں نہ رہیں، لیکن جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے نظام کو صحیح کرے گا. ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے نا، ہاں اپنے مثبت سوچ کے ساتھ، کہ دیکھیں نا گھر کے اگر حالات خراب ہو تو گھر چھوڑ تو نہیں دیا جاتا نا. تو یہ بات ہے ساری. تو بہرحال یہ آپ کی رائے ہے، بالکل احترام ہے آپ کی رائے کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم مثبت سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. ٹھیک ہے جناب، بہت عنایت آپ کی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اچھا جناب، یہ ہمارے ساتھ سامعین یہ کالر تھے جناب امیر احمد صاحب، اور یہ کافی مایوس تھے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک اور کالر ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں سر؟ سر دوبارہ کہیے گا، آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی. کیا؟ فاروق سلمان. جی جی جی، اچھا قاری فرمان صاحب، جی 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 قاری صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی میں اصل میں پچھلے ویک میں کراچی میں نہیں تھا، تو میں نے شوز نہیں کیے تھے پچھلے ہفتے کو. تو جی جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل بالکل، میں تو الحمدللہ خیر سے دیکھتا ہوں، آپ کی کمی ہم کو بہت محسوس ہوتی ہے. جی بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی. آپ کی کمی ہم کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ہمارے پیارے بھائی جاوید صاحب کہاں ہوں گے، کس طرح ہوں گے، ہر وقت میں بڑا مشکور ہوں قاری صاحب آپ کا، آپ اتنی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پروگرام کی جتنی تعریف کرو وہ کم ہے. آپ خود اچھے ہیں تو آپ کے پروگرام تو اچھے ہوں گے اور آپ کے ہر ادا، ہر ایک گفتگو، بیان اور ہر لہجہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت میں، کوشش میں، کاوش میں کسی نتیجے کی وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کریڈٹ آپ کو ملنا چاہیے، آپ کے والدین کو، پلیٹ فارم کو، اور جتنے آپ کی اساتذہ کرام ہیں، جتنے لوگ
آپ کے ساتھ منسلک ہے، جس نے آپ کی تربیت اچھی کی ہے اور جتنی عوام کے مسئلے مسائل سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے، آپ سے جو ممکن ہو سکتے ہیں وہ آپ اپنے طرف سے کرتے ہیں. جی بالکل، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے قاری صاحب، بالکل ہوتی ہے. اچھا، دوست کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں. ابھی بھی ایک کالر کی کال آئی تھی، ہمارے کوئی امیر احمد صاحب تھے، تو وہ کافی مایوس تھے. تو میں ان سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ جب گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو گھر چھوڑ نہیں دیا جاتا، اس کو ہمیں ہی سنوارنا ہے. ہمارا ملک ہے، ہمارا صوبہ ہے، ہمارا شہر ہے، تو اس کو بھی اگر ہیں پرابلمز، میں نے یہ انکار نہیں کیا کہ معاشرے میں مسائل نہیں ہیں، حد سے زیادہ مسائل ہیں، ناقابل برداشت مسائل ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جناب اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور جو قانون فطرت ہے وہ یہی ہے کہ تبدیلی جو ہے بالکل آپ سمجھ لیں قدرت کا مظہر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دن سے رات اور رات سے دن بنایا تو ظاہر ہے کہ حالات بدلتے ہیں، تو پر امید رہنا چاہیے. باقی تو اللہ مالک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مایوسی رہنے کے اوپر ہے، مایوس آپ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ آپ نہ رہیں اور امید رکھیں. ملک کے حالات جس طرح بھی ہیں پریشانی تو انسان پر آتا ہے. نہیں، انشاءاللہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یعنی میں ذاتی طور پہ جو ایک بات سمجھتا ہوں نا، ابھی ہمیں 78 سال ہوئے ہیں نا. 78 سال کسی بھی ملک کی یا ریاست کی عمر نہیں ہوتی ہے، صدیاں لگتی ہیں. یعنی ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، 200 سال 300 سال لگتے ہیں یعنی ترقی یافتہ ہونے میں. ابھی ہم ترقی پذیر ہیں، ابھی جو ہے نا غلطیاں ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے پاس نہ پولیٹیشین صحیح ہیں، نہ ورکر صحیح ہیں، نہ آفیسر صحیح ہیں. یہ چیز اس میں وقت لگے گا، یہ تمام چیزیں رہیں گی. بھائی جس کی طاقت ہے وہ دباتا رہے گا، یہ سلسلہ رہتا ہے. لیکن اگر ہم ترقی یافتہ اقوام کو دیکھتے ہیں جو قانون پہ عمل کرتے ہیں یا قانون کی پاسداری کرتے ہیں، تو ان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ان کو بھی وقت لگا ہے. ہمیں بھی تھوڑا وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر تعلیم کے یہ سب ممکن نہیں ہے. جی 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 اللہ تعالیٰ اپنے کمزور کے ساتھ جی کرتے ہیں، جی لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے کوشش ہم جاری رکھیں، جی امید رکھیں، جی جی جی. اور قاری صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے ساتھ ایک اور بھی کالر ہیں، اگر آپ کچھ کہنا ہے تو فرمائیے. جی آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ اتنی محبت سے کال کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ کل بھی میرا شو ہے، پرسوں بھی ہے، پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ سامعین ہمارے ساتھ قاری فرمان صاحب تھے، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے کالر ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں باقر رضا بات کر رہا ہوں. مجھے آپ سے ذرا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی باقر رضا صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شکریہ، بہت شکریہ. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ میری بیوی نا 4 سال پہلے اس نے طلاق لے لی تھی. اچھا. اب میری ایک بیٹی ہے، میں اس سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے وکیل کے ذریعے نوٹس بھجوایا تھا، مگر ان کے گھر والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں وہ رہتی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اب وہ ہمارے رابطے میں نہیں ہے. اچھا، ان کا خاتون کا CNIC ہے آپ کے پاس؟ جی ہے. اچھا دیکھیے، آپ جن وکیل صاحب کے تھرو آپ نے یہ نوٹس بھجوایا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ فیملی کورٹ میں میٹنگ کا ایک کیس جو ہے وہ داخل کریں. ٹھیک ہے، کہ آپ اس بچی کے جو ہیں وہ حقیقی والد ہیں اور آپ اس بچی سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن خاتون جو ہے وہ انہوں نے فرار اختیار کی ہوئی ہے اور ان کا اتا پتہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوگا کہ کورٹ اپنے طور پہ کارروائی کرے گی اور ان کو جو بھی اویلیبل ایڈریس ہوگا اور وہ اگر نہیں ملیں گی تو ان کا CNIC بلاک ہوگا. جب ان کا CNIC بلاک ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے ضرور رابطہ کریں گی. تو یہ اس کا جو قانونی حل ہو سکتا ہے. تو یہ آپ جن وکیل صاحب سے آپ جی ٹھیک ہے جناب. ایک بات اور چھوٹی سی. جی جی
کہ میں تمام سننے والوں سے دوستوں گزارش کروں گا جی وہ لوگ آیا کریں تو مختصر بات اپنے جی مسائل جی کال ختم کر دیا کریں. ہم بہت دیر سے جی بجا فرما رہے ہیں آپ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے، لیکن اب بہرحال ان کی بھی محبت ہے، وہ بھی بیچارے بڑی مشکل سے کال لگتی ہے تو اس موقع کو وہ ضائع نہیں کرتے. تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. میں 10 بجے تک گزارش ہوں فضول بحث نہیں کیا کریں. جی جی بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. جی 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 بالکل بجا فرمایا آپ نے باقر صاحب. بالکل آپ کا شکریہ، اور یہ آپ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی بچی سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اچھا جناب، یہ باقر رضا صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے اپنے ایک فیملی اپنا مسئلہ بتایا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے واجد رمضان کہتے ہیں، سیٹ آباد بلدیہ کراچی. واجد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تہہ دل سے اپنے شو میں. کیا فرمائیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کوئی سوال ہے آپ کا یا کوئی تبصرہ؟ جی پہلے تو کہوں گا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ سر، بہت آپ کا جزاک اللہ. اب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے، آباد رکھے. جی جناب. جی یہ میرے ایک دوست کا مسئلہ ہے. جی فرمائیے. یہ کہ اب اس کے والد صاحب نے نصیحت نہیں کی. اچھا، اب وہ نصیحت وصیت نہیں. وصیت، اچھا ٹھیک ہے. مکان جو ہے نا والد کے نام کا ہے. ٹھیک ہے. اب بیٹوں کے نام کچھ نہیں، اور 3 بھائی ہیں. اوکے. ان کے نام کچھ نہیں ہے. آگے ان کی اولاد ہے. اچھا. تو اب وہ یہ سوچ رہے کہ کل کو ہم مر گئے تو ہمارے ہمارے بچے اس جگہ کے وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو والد صاحب نے تو نصیحت نہیں کی. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وصیت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، جو آپ کے جو دوست ہیں اور ان کے جو والد صاحب ہیں، وہ حیات ہیں یا وہ خدا نخواستہ انتقال کر گئے؟ فوت ہو گئے نا. دیکھیں، اس کے لیے آپ کرنا یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی اولادیں نرینہ غیر نرینہ، یعنی لڑکے یا لڑکیاں، جو بھی ان کے ورثہ جو ہوں گے، اگر بیوہ ہیں تو وہ بھی، تو یہ سب مل کے ایک ڈسٹرکٹ جج کے پاس SMA داخل ہوتا ہے، سکسیشن مسیلینیس اپلیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے سکسیشن حاصل کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک وراثتی سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس سے جائیداد کی تقسیم قانونی طور پہ ممکن ہوتی ہے اگر اس شخص نے، مرنے والے نے، کوئی وصیت نہیں کی. اچھا، جب تک یہ وہاں عدالت کے پاس نہیں جائیں گے، وہاں پہ اس بات کی تصدیق نہیں کروائیں گے کہ یہ متوفی کی، مرنے والے کی جو حقیقی اولادیں ہیں یا اگر بیوہ ہیں، تو یعنی مطلب شریعہ کے حساب سے، شریعت کے حساب سے اور قانون کے حساب سے جس کا جو حصہ بنے گا تو عدالت اس کو مختص کر دے گی. تو ان کو کوئی وکیل کرنا چاہیے اور ان کو سکسیشن میں جانا چاہیے. یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جب ان کو کورٹ سے مل جائے گا تو ان کی جائیداد جو ہے یہ آگے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاں، آگے دے سکتے ہیں. اور اگر فرض کیجئے انہوں نے نہیں کروایا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے پوتوں کو وہ کام کرنا ہوگا، لیکن یہ کروا لیں گے تو زیادہ مشکل نہیں ہوگی. پوتے کروائیں گے تو بہت کمپلیکیشنز آ جائیں گی. ٹھیک ہے. ذرا آسان لفظوں میں بتا دو کہ کورٹ میں جانا پڑے گا. بھائی ضلعی عدالت ہوتی ہے نا بھائی. فرض کریں کہ آپ جو ہے نا، فرض کریں کہ اگر آپ فیڈرل بھی ایریا میں رہتے ہیں تو ضلع سینٹرل ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ کلیفٹن کی طرف رہتے ہیں تو ضلع جو ہے نا ساؤتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ سائٹ کی طرف رہتے ہیں تو یہ ضلع ویسٹ ہوگا. ضلع ہوتے ہیں نا. اگر آپ ملیر کی علاقے کی اس طرف گڑھاؤ وغیرہ کی طرف ہے تو ملیر کوٹ لگے گی آپ کو. تو ان کا جو سب سے بڑے جج صاحب ہوتے ہیں، جو جن کو آپ ڈسٹرکٹ جج کہتے ہیں، یعنی ضلعی جج ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو یہ فائل کرنا پڑتا ہے. رائٹ. اور اب تو یہ نادرا کے تھرو بھی ہوتا ہے، آپ اس کے تھرو بھی یہ آپ یعنی کوئی ان سے کہیں کہ وکیل کر لیں، وہ ان کو پراپر طریقے سے بتا دے گا کہ یہ کہاں سے ہوگا. کیونکہ اگر جو ہے نا مرنے والا شخص کوئی سرکاری ملازم تھا تو وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے، اگر کوئی کاروباری آدمی ہے یا کسی کا پرائیویٹ بزنس ہے تو وہ الگ ہوتا ہے. اچھا جی. یہ نادرا سے بھی ہو جائے گا؟ جی نادرا سے بھی ہوتا ہے. آپ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ جو ہے کسی وکیل صاحب سے رابطہ کر لیں، وہ آپ سے مناسب فیس لے کے کام کروا دیں گے، لیکن ان سے کہیں کہ اس میں تاخیر نہ کریں.
جتنی جلدی ہو سکتا ہے کروا لیں. کراچی میں آپ کو پتا ہے ایک چیز 10 لوگوں کے نام پہ ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی شکریہ ٹھیک ہے واجد صاحب, ٹھیک ہے. جاتے جاتے میں اتنا کہوں گا کہ ایک آپ کا پروگرام ہے, ایک ڈاکٹر صاحب کا 12 بجے پروگرام آتا ہے, تو میں لسنروں کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اپنا مسئلہ مسائل ہے تو تب فون کرے, ویسے فون نہ کرے. چلو اللہ کے بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ. اچھا جناب, یہ واجد صاحب تھے, انہوں نے اپنے دوست کا مسئلہ, آپ دیکھیں یہ درد دل رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں, یہ انہوں نے اپنے دوست کا مسئلہ پوچھا, تو یہ بھی ایک بڑی اللہ کی دی ہوئی دین ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی جناب. سلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں محمد یاسین. محمد یاسین صاحب. جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے یا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کا کام اچھا ہے جی, لیکن تھوڑا سا مسئلہ اس لیے میری آواز آپ کے موبائل سے میرے پاس آتی ہے, میں کوشش کرتا ہوں اپنا جی جی بیان کرنے کا. جی 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 فرمائیے سر, میں ہمتن گوش ہوں, سن رہا ہوں میں آپ کی بات. اچھا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. جی جی سر فرمائیے. تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں والوں کا کہ آپ بیٹھ کر مسئلے مسائل سن رہے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے جی. اور جو ہمارے جی 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 کوئی وہ بھی سنتا ہوں. جی جی تو بھائی میرا مسئلہ یہ ہے, جی میرا پوری طرح مجھے جی سوئی سدرن گیس جی کمپنی کی طرف سے جی جی کنیکشن, جی جی پھر اس کی لاٹھی جی اس کی بحث. جی آپ کو کیا کر رہے ہیں, گھر جی 2 نمبر کام کرا رہے ہیں اور 1500 روپئے گولڈا لگا. جی جی ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. جی 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 اگر ہم میڈیا سنتے ہیں جی تو کہتے ہیں کہ صاحب کو گیس نہیں, جی جی اب بھائی کنڈے چل رہے ہیں جی اور بارہ کنڈا چل رہا ہے. جی جی کیا کرتے ہیں جی 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 بھائی, میرا کہنے جی جی آپ میری بات جی اپنے میڈیا جی 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 یا کسی کے کم از کم ہوں اس مسئلے کو حل کرو. جی جی اور یہ بولے تاکہ لوگ جو ہے کنیکشن حاصل کر بالکل گورنمنٹ کو شاید جی. اب ہزاروں کنیکشن کاؤنٹروں میں چل رہے لوگ آتے ہیں 1500 مہینے لے جاتے ہیں. جی سر. اب یہ نقصان کس کا ہے بھائی, آپ مجھے بتائیں. یہ نقصان جو ہے یہ سرکاری سطح پہ خزانے کا نقصان ہے, آپ کے میرے ٹیکسوں کے پیسے کا نقصان ہے. اور میں آپ سے یاسین صاحب ایک ادب سے ایک بات عرض کر دوں, آپ نے جو بات بتائی ہے یہ تقریباً پچھلے سال کی بات ہے. میں نے سوئی گیس کے ایک ترجمان کو اس شو میں بلایا تھا اور وہ شو چلا تھا 2 گھنٹے, اور اس میں یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام باتیں کی گئی تھیں. میں نے ان کو ویڈیوز اور ان بلڈنگوں کی تصاویر بھی دکھائی کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ان کو گیس فراہم کریں, آپ نے ان کو کنڈے دیے ہوئے ہیں بغیر میٹر کے. وہ آدمی 6000 روپے کی گیس استعمال کر رہا ہے لیکن آپ 1500 روپے میں اس کو دے دیتے ہیں, اور اس کا کوئی پرسانیہ حل نہیں ہے. اس میں آپ کے ادارے کے اہلکار افسران اس میں ملوث ہیں. یہ میں نے پورے ثبوت کے ساتھ ان سے بات کی تھی, اور میں نے ان سے نیو کنیکشن کے پر بھی بات کی تھی کہ جن لوگوں نے ڈیمانڈ نوٹ بھر دیا ہے اور فیسز بھر دی ہیں, آپ کم سے کم ان کو تو میٹر لگا کے دیں. آپ نئی پالیسی کے تحت اگر آپ آنے والوں کو اگر کوئی پابندی ہے تو آپ ان کو روک دیں, لیکن جو ہزاروں لوگوں نے اپنے ڈیمانڈ نوٹ جمع کرائے ہوئے ہیں تو ان کو تو فراہم کریں. اس کا جو قانونی جو حل بنتا ہے نا, اس کا یاسین صاحب میں نے پہلے بھی بہت ادب سے اپنے سننے والوں سے گزارش کی تھی کہ وہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پر ایک سی پی داخل کریں ہائی کورٹ میں, کانسٹیٹیوشن پٹیشن کہتے ہیں یا آئینی درخواست اردو میں کہہ لیں, ہائی کورٹ میں داخل کریں. لیکن آپ کے پاس جو, جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, میں نے جب ان کو پروگرام میں بلایا تھا تو میں پورے جو ہے نا میرے پاس ایویڈنسز موجود تھے, یعنی میرے پاس ویڈیوز بھی موجود تھیں کہ کن کن بلڈنگز میں انہوں نے, یہ گلستان جوہر میں اور کئی علاقے تھے کہ جہاں آپ جی کہ جس میں کوئی میٹر نہیں ہے, وہاں لوگ 6,000
کی پر منتھ گیس استعمال کر رہے ہیں لیکن پیمنٹ 1500 کی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے خود کنڈا آفر کیا ہوا ہے. ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کنڈا آفر کیا ہوا ہے اور یہ قانونی طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے دیکھیے میں میکسیمم یہی کر سکتا تھا کہ میں نے ان کو اپنے شو میں بلایا, انہوں نے اپنے ادارے کو بہت دفاع کیا. میں نے کہا یار آپ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وفادار اور لوئل ہیں, یعنی اتنی لوئلٹی اچھی نہیں ہوتی کہ ہزاروں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیں ہم نے تو اپنے بچپن سے لے کے کبھی بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سنا ہی نہیں تھا. بجلی کا کبھی کبھی ہو جاتا تھا, اب تو ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ جناب جو ہے نا گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ تو شکر ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ پنجاب جیسی یا سرحد جیسی وہ سردی نہیں پڑتی, ورنہ یہ تو جو ہے نا 2-4 گھنٹے کے لیے گیس دیں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ عام آدمی کا چونکہ مسئلہ ہے, تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم انفرادی طور پہ یا اسے دیکھیں بچا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ چاہے ڈیفنس میں رہ رہے ہوں, چاہے آپ کچی آبادی میں رہ رہے ہوں, متاثر سب ہیں. اچھا, اور بغیر ادارے کے ملازمین اور افسران کے ملے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے تو سر میں نے تو کوشش اس بات کی تھی, اور جو بھی آپ نے فرمایا یہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے شو کے یعنی وساست سے ان کے ایم ڈی سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جو یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے افسران کر رہے ہیں. میں نے ان کا جو ترجمان جو آئے تھے, جو تشریف لائے تھے, میں نے ثبوت کے ساتھ بات کی تھی, میں نے کوئی الزام تراشی نہیں کی تھی. اور میں نے تو ان کو آف دی ریکارڈ پروگرام کے بعد میں نے ان افسران کے نام اور ڈپارٹمنٹ بھی بتائے تھے کہ یہ لوگ انوالو ہیں. لیکن وہ بڑے بڑے کہتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, تو ظاہر ہے ہاں. تو یہ ہے سر اصل میں ساری صورتحال. میں اصل میں یہ لوگ آتے نہیں ہیں, آپ یقین مانیں یاسین صاحب, بجلی والوں کو میں بلاتا ہوں یہ نہیں آتے, ٹھیک ہے, یہ بہانہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جیسے آج کل پانی کا مسئلہ ہے, میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے لوگوں کو میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں, وہ نہیں آ رہے میرے شو میں, ٹھیک ہے. ہاں, تو اس لیے کہ یہ خود چور ہے نا, یہ خود جو ہے نا غلط کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دنیا اس بات پہ پورا کراچی چیخ رہا ہے کہ یہ لائن توڑوائی گئی ہے, اس لائن کو ایک سازش کے ذریعے توڑوایا گیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ذمہ داران پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے. میئر صاحب کو کوئی جو ہے نا کوئی ہوش نہیں ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, بس وہ ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں جناب کام ہو رہا ہے, اتنے دیر میں ہو جائے گا. اور یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ ان 10-20 دنوں میں تقریباً 11 ارب روپے کا پانی بیچا ہے انہوں نے, اور ہمارا ہی پانی ہمیں بیچا ہے, ہمارا ہی پانی ہمیں چوری کر کے بیچا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی میں 15 دن کے پانی نہیں تھا جی ٹینکر آ رہے تھے. جی جی ٹینکر وقت جی ہاں. یہ بتاؤ پانی کیا کام کر رہا ہو. نہیں سوال یہ ہے کہ جب میرے آپ کے گھر کے نل میں پانی نہیں آ رہا تو ٹینکر والوں کو کہاں سے پانی مل رہا ہے, وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. سوال تو یہ ہے نا بھائی, اگر پانی نہیں ہے تو ٹینکر بھی سوکھے ہونے چاہیے, تو ظاہر ہے. جی اچھا تھینک جی یاسین صاحب جی یاسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہمارے پاس اور بھی کالرز ہیں, تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی اور میں آپ کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کروں گا دوبارہ. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. تھینک یو, اللہ حافظ. سامعین, یہ محمد یاسین صاحب ہمارے کالر تھے اور انہوں نے سوئی گیس کے حوالے سے جو مشکلات ہیں اس کی طرف نشاندہی کی, اور ظاہر ہے ساری چیزیں ہیں. اور جیسے سب سے پہلے ہمارے کالر تھے امیر احمد صاحب کا جو شکوہ تھا وہ یہی شکایتیں ہیں کہ آپ سب کچھ دینے کے باوجود بھی آپ کو چیزیں نہیں ملتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں غازی خان بندیا سے بات کر رہا ہوں. جی غازی خان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو, شکر ہے سر. میرا سوال یہ کہ ابھی جو ایک
سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جتنا سرکاری ملازم ہے مطلب وہ جو انتقال کر دیتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے کہیں کوئی بھی ادارہ ہے تو ان کو بچے کو نوکری نہیں ملے گا, یہ کوٹا ختم کر دیا. ایسا بھی ادارے کو بتا رہا سندھ رینجرز وغیرہ دوسرے محکمے کو اوپر بھی یا شاید یہ پولیس والا عام جو چھوٹے ادارے دفتر ہیں ان کو اوپر. اچھا دیکھیے اس کا جو ہے نا یہ مجھے ذاتی طور پہ میرے علم میں نہیں ہے جو آپ قانون بتا رہے ہیں, یہ لائن ڈراپ ہو گئی. میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ میں تبصرہ کروں, اور یہ ہے کہ اس کی میں معلومات کر کے پھر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا سلسلہ ہے. یہ ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی جناب وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں رضوان بات کر رہا ہوں کراچی. رضوان صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے شو میں. کیا فرمائیں گے, کوئی سوال آپ کا؟ ہاں میں ایک مسئلہ پوچھا جا رہا لیکن ابھی یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ ابھی انہوں نے بھائی کی ہماری کال آئی تھی, کیا انہوں نے گیس کے اوپر بات کری تھی کچھ. کس پہ؟ تو آپ گیس جو گیس کے اوپر. اچھا سوئی گیس کا. ہاں ہاں جی 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 رضوان صاحب. تو چھوٹی سی بات اس کو بولوں گا پھر میں اپنا مسئلہ بیان کر لوں گا. یہ اب انہوں نے آپ نے بہت اچھا مطلب کیا ان لوگوں کو بے خراب کرنے کی کوشش کری ہے, لیکن آپ کے لوگ ایسے دوسرے موجود جی 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 جی. ابھی ہم رہ رہے رینٹ کے اوپر تیسرے فلور کے اوپر. جی جی. لیکن وہ یہ رہا ہے کہ نیچے والوں نے لگائی ہے گیس مشین. اچھا ہاں ہاں یہ گیس مشین کے اوپر کوئی کاروائیاں ہو نہیں رہی. پہلے تو لوگ ڈرتے تھے لگاتے ہوئے کہ یار اس کا پولیس کا ریڈ پڑ جائے گا, گیس والے ریڈ کر لیں گے. جی جی. تو اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہر گھر میں. اب میرے کو ایک نے کہا کہ یار آپ بھی گیس کی مشین لا کے لگا لیں. جی 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 جی. ایک تو یہ خطرناک ہے, دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف دے رہا. صبح بچے اسکول جا رہے ہیں تو نیچے والے پراٹھے کھا رہے ہیں تو اوپر والے بیچارے بچے پاپے کھا کے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کم سے کم یہ تو ادارے ہمارے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو تو کم سے کم احساس ہونا چاہیے اس بات کا. بالکل. رضوان صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا جیسے کافی پہلے بھی آیا تھا پانی کا بحران, تو جو ہے نا سکشن پمپ انٹروڈیوس کرائے گئے تھے. ٹھیک ہے, پانی کھینچنے کی مشینیں جو ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ راستہ کون دکھائے گا جو ان چیزوں کو جانتا ہوگا؟ آپ میں تو نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے گیس کی جو مشینیں ہیں جو سک کرتی ہیں, گیس کو کھینچتی ہیں, وہ اس سے حادثات بھی بہت سارے ہوئے ہیں. اچھا ایک تو بات یہ, ہاں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ریگل پہ چلے جائیں, ایسے ریوڑیوں کی طرح کھلم کھلا بک رہی ہوتی ہے نا. جی ہر دکان پہ جی جی بالکل. یہ غیر قانونی ہے. مطلب عمل پہ کچھ سنا ہے یہ آئے گی یا نہیں آئی ہے, ایسا کوئی ہے نہیں. دیکھیے ہماری بات سنیں کے ساتھ. جی جی. ہماری بیٹی ہے, ان کی دوست کی امی یہ یوز کر رہی تھی. جی جی. تو اتنے برے طریقے سے وہ پتہ نہیں بس ہوئی ہے کہ ان کا جو ہے پورا سینہ اور تقریباً تھوڑی تک منہ ان کا پورا جل گیا. خیر اب اللہ کا شکر ہے تھوڑا آرام ہے, لیکن اس وقت ہم نے ان کی حالت دیکھی تھی, ہم نے بولا شاید یہ بچیں گی. جی اللہ رحم کرے, ان کو صحت کاملہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ختم ہو جائے, لیکن ہمارے ادارے چیزوں پر کیوں نہیں کارروائی کر رہے؟ سر اس میں بات یہ ہے رضوان صاحب, میں بہت ہی یعنی گزارش یہ کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے کہ جیسے آپ یہ بات مجھے بتا رہے ہیں, ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پہ درخواستیں دینی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے, اور ثبوت شواہد کے ساتھ کہ یہ چیز غیر قانونی ہے, اس کی سرکار نے اجازت نہیں دی ہے. لیکن ادارہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں موجود ہے. نہیں سر, آپ وہ میں کہہ رہا ہوں پورے شہر میں موجود ہو, لیکن وہی بات ہے نا کہ ہمارا کام تو اس کی نشاندہی کرنا ہے نا. دیکھیے نا, آپ کے قریب میں جو تھانہ ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا کاروائی ہوئی ہے, لیکن وہ کوئی اسٹیپ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کوئی شکایت ہی نہیں آئی. پتا ان کو سب ہوتا ہے, سب پتا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس شکایت آئے گی تو پھر ہم کاروائی کریں گے. ٹھیک ہے نا. ان سے بھی تو ڈر لگنے لگ گیا, یہ پتا چل رہا ہے کہ رشتے دار نکل آئے تو ہم پھنس گئے. نہیں ایسا دیکھیے میں یہ بھی تو ہوتا ہے نہیں, آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زلزلوں کے خوف سے گھر بنانا چھوڑ دیں. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے, یہ اگر ہم سوچیں گے نا, دیکھیے ڈر اپنی جگہ پر ہے, اور آپ کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اور وہ زیادہ مضبوط ہے. ہم اصل میں اپنے حق کو ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے ایک عام آدمی تو اپنی شرافت میں ہی جو ہے نا ڈر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتا.
کہ وہ کہے گا یار میں بات یہ ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پہلے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جلدی سے اس کو پکڑ کے ایمبولینس بلاتے اس کو ہاسپٹل بھیجتے تھے کہ اللہ نہ کرے کوئی مطلب کوئی مر نہ جائے. لیکن اب مووی بناتے ہیں، اب مووی بناتے ہیں، اب موویاں بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتے ہیں میرے سامنے ہوئے، میں نے ان کو بولا کہ سر اس کو اٹھائیں دیکھیں اس کا خون صاف کریں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی پولیس کے چکر میں کون پڑے گا. بجا فرمایا، بالکل ٹھیک. رضوان صاحب کیا کریں یار، ہم لوگ انسانیت تو زندہ ہے لیکن رضوان صاحب ادارے کیا کر رہے ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا ہے نہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ. دیکھیے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی ابتدا بھی اسی بات سے ہی کی تھی جو آپ فرما رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے جیسے مؤذن اذان دیتا ہے نا، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، ہمیں کرنا یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں پہ متعلقہ کوئی بھی عدالت یا ادارہ ہے ہم وہاں پہ شکایت کریں اور فالو اپ بھی کریں اس کا. ٹھیک ہے، جب ہم ایسی آپس میں بیٹھ کے تذکرہ کریں گے نا تو یہ اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذاتی طور پہ اس لیے کال پہ یہ بات کر رہے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ ریڈیو کے سے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے. نہیں پہنچے بھائی، یہ کوئی نئی بات آپ نہیں کر رہے، ان کو پتا ہے، وہ لوگ خود انوالو ہوتے ہیں، اس لیے جو ہیں وہ ایکشن نہیں لیتے ہیں. یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا بھائی. دیکھیں نا، اگر کوئی بڑا سرکاری افسر ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی بجلی کے یونٹ بڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے. اب وہ جو افسر ہوگا وہ تو خود 3000 یونٹ فری کے لے رہا ہے، وہ کس بات کا ایکشن لے گا؟ آپ یہ تو سوچیں، اس بات کو تو سوچیں. اس کو، وہ تو مراد یافتہ پیٹ بھرا ہوا شخص ہے، اس کو آپ کے مسائل سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اس کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے پاس عدالت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آئین موجود ہے، آئین نے آپ کو بنیادی حقوق فراہم کیے ہیں، اور بنیادی حقوق جو ہے وہ آپ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اچھا، اب یہ چیزیں صرف کتابوں کی حد تک نہیں رہنی چاہیے نا، اس کو نکال کے عدالتوں میں دینا چاہیے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آئینی درخواست ہوتی ہے جس کو آپ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے PIL کہتے ہیں، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، یعنی مفاد عامہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا، چاہے آپ اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہوں یا نہ ہو رہے ہوں. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے، معلومات کم ہے، تو لوگ جو ہے نا پھر اس چیز کو آگے تک لے کے ہی نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. رضوان صاحب تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ٹائم بھی کم ہے. جی ٹھیک ہے. ایک بات صرف آپ سے کرنی تھی مجھے. جی فرمائیے. وہ گیس کی بات چھڑ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے، چاہے اس میں گھر ہے یا کوئی تھوڑی سی زمین ہے، ہاں، یہ شادی شدہ لڑکیوں کا اس میں حصہ ہے یا خالی لڑکوں کا حصہ ہے؟ نہیں بالکل ہے. کیوں نہیں ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ سنیں، والدہ بھی زندہ ہے. ہاں تو ان کا بھی ہوگا، بیوہ کا بھی ہوگا، بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو شرح میں ہے. اصل میں یہ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں. ہم نے جب یہ بات کی نا کہ بھائی ابھی مکان بیچنا ہے، تو ہم نے کہا کہ بہنوں کو بھی حصہ دینا ہے اور امی کو بھی دینا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی کس چیز کا، بہنوں کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا. نہیں یہ ہو گئی، ان کا شوہر جانے اور وہ جانے، یہ گمراہ کن بیان ہے. ڈاؤٹ فل ہوگا تو میں نے کہا چلے آپ سے میں تھوڑا مشورہ لے لیتا ہوں. نہیں، یہ گمراہ کن بیان ہے. دیکھیے جو مرحوم ہوتے ہیں نا، ان کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی تقسیم ان کی نرینہ اور غیر نرینہ اولاد، یعنی نرینہ جو مرد ہوتا ہے لڑکا اور غیر نرینہ جو لڑکی ہوتی ہے، تو جس کا انتقال ہو گیا ان کی اولاد میں سے کسی ایک کا ہو. کیا کسی ایک کا کیا مطلب جیسے ہم 7 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں، اب اس میں سے ایک بھائی شادی شدہ ہے لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بچوں کو جائے گا اس کا حصہ. اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کے بچوں کو جائے گا. بھئی یہ تو شرع نے طے کیا ہے، آئین کے اندر موجود ہے، قانون کے اندر موجود ہے. بیوہ کا 1/8 ہوگا اور باقی یہ نہیں. آپ کسی جو ہے یعنی قانون وراثت کے وکیل سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے. اور کوئی اس کے علاوہ کچھ سمجھنا ہو تو آپ مجھے کال کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ جو بہتر مشورہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا رضوان صاحب. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اچھا جناب، یہ رضوان صاحب تھے اور مسلسل یہی باتیں چل رہی ہیں، اور ذرا فیس بک کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑاتے ہیں. اور یہ
ابھی تک جو ہمارے پروگرام کو لائک کیا ہے عرفان سلیم صاحب ہیں, شہزاد کھرل صاحب ہیں, نذیر کھوسو صاحب ہیں اور حسن زئی صاحب ہیں. اور اس کے علاوہ شہزاد کھرل صاحب کا ایک میسج ہے کہ کھرل اور کیا لسنر گروپ, اچھا, اور یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھا ہوا ہے. حافظ آباد, سلام ٹو آل لسنر, نائس شو. شہزاد کھرل, شہباز کھرل, ثقلین کھرل اور مظہر کھرل, بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اچھا, پھر ہیں نذیر کھوسو صاحب, یہ صحبت پور بلوچستان سے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو ہیں اصغر علی پتافی ہیں, اور انہوں نے کیا ہے میسج چک نمبر 183 اور ساتھ آباد سے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں انور سے بات کر رہا ہوں, مشرف کالونی سے. انور صاحب, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی جی, ایک تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کہنا کہتے ہیں فائل کے اوپر فائل بنا رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, جو بیچارے لے رہے ہیں وہ پریشان ہو گئے. جی جی جی. اور دوسرا یہ شراب بورڈ سے آگے جمالی پل ہے, جلدار بورڈ ہے, وہاں سے بھائی نے پلان دیا تھا, وہ بھی کسی نے قبضہ کر جی دیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ٹھیک ہے. میں نے بولا اس کے قانون کیا کہتا ہے, تو میں نے سر اس میں قانون ایک سیدھی سی بات یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جب پراپرٹی خریدی جائے تو اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ یہ پراپرٹی جو ہے کسی پھڈے میں تو نہیں ہے, کسی جھگڑے میں تو نہیں ہے, عدالت کی تو کسی کیس میں نہیں پڑی ہوئی, یا یہ باقاعدہ حکومتی اداروں سے منظور شدہ ہے یا نہیں ہے. خرابیاں اصل میں کہاں پیدا ہوتی ہیں, یہ چائنا کٹنگ وغیرہ یہ ہوتی اس وجہ سے ہے کہ یہ ان پراپرٹیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جس پہ پہلے ہی جو ہے نا کوئی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ یہاں پہ ہر چیز کا مافیا ہے تو اس طرح سے یہ بلڈر مافیا بھی ہے. چائنا کٹنگ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ تو نام ہی عجیب سا ہے. پاکستان میں چائنا کہاں سے آ گیا؟ تو بہرحال یہ غیر قانونی کام ہے. اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ عدالت میں جا کے جو ہے نا سوٹ فائل کریں گے یا کوئی آئینی درخواست لگائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے دھوکہ دہی سے یہ کام ہوا ہے. لیکن جو میں نے بات کے شروع میں آپ کو بات سمجھائی تھی کہ خریدنے سے پہلے اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ پلاٹ لے رہے ہیں یا کوئی بنا ہوا مکان لے رہے ہیں, کیا وہ دینے والا صحیح آدمی ہے یا وہ کوآپریٹو سوسائٹی ہو یا کوئی بلڈر ہو. کیونکہ یہ جب آپ سودا کر لیتے ہیں تو آپ کو 4-6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو اور بھی فائلیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ چیز ہے, اس چیز کا اپنا خیال رکھیں تو باقی سارے معاملات صحیح رہیں گے. ٹھیک ہے انور صاحب, تھینک یو ویری مچ. پروگرام کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے, آپ کے کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اچھا جناب, یہ انور صاحب تھے ہمارے کالر, اور یہ پراپرٹی سے متعلق جو آپ کو پتہ ہے کہ غلط طریقے سے جو لوگوں کو دے دی جاتی ہے وہ بیچارے بعد میں پریشان ہوتی ہیں. کہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, خیریت سے ہو؟ جی جی الحمدللہ. سر کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں ظہور احمد بات کر رہا ہوں. ظہور احمد صاحب, ظہور احمد صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. کوئی سوال کرنا چاہیں گے, کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ میرا کوئی سوال نہیں, میں آپ سے پہلے بھی فون کرتا رہتا ہوں, میرا کوئی کام نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن یہ آپ جو مطلب لوگوں کی دعائیں لے رہے ہو, لوگوں کا کام کر رہے ہو, اللہ آپ کو بھلا کرے گا. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ سر. کیونکہ آپ مطلب لوگوں کی مدد کرتے ہو تو مطلب ہے کہ بھائی جس سے بگڑ مقام ہے وہ حل ہو جاتا ہے. آپ کے مسئلہ بہت شکریہ سر. میرا کوئی کام نہیں, لیکن آپ کا کام پورا سلام دعا کرنے کے لیے آپ کو بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. آپ ایسی کال کرتے ہیں, بہت جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. جناب یہ ظہور احمد صاحب تھے کراچی سے, اور آپ نے ان کی نیک تمنائیں سنی. اس طریقے سے بہت پیار کرنے والے کالرز ہوتے ہیں, بہت محبت کرنے والے کالرز ہوتے ہیں, اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل جو بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, جتنی مدد کی جا سکے میں کر سکوں. ہمارے ساتھ ایک اور ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں اندرونی سنگھ کمبر شہزاد کوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی جی سر. سر نام بتائیے اپنا. غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کو بہت
بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے شو میں. فرمائیے سر, کیا کہنا چاہیں گے, کوئی سوال یا تبصرہ؟ سر آپ کے پروگرام میں سنتا رہتا ہوں, میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور آپ کے لیے میں بالکل خصوصی دعائیں کرتا رہتا ہوں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ سر میرا ایک کام ہے. جی جی فرمائیے. میں رائس مل کا سپروائزر ہوں. کس کے سپروائزر ہیں آپ؟ رائس مل. رائس مل, اچھا چاول کا, جی رائس مل, جی جی جی, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سپروائزر ہوں. ماشاء اللہ. میرے سیٹ میں جو ہے نا, میرے کو جو ہے نا فارم, میرے یونین والوں نے فارم کیا ہے, میں نے فارم جمع کیا ہے, وہ اس پہ سائن بھی کیا ہے, ٹھپا بھی لگا ہے, اور نارکان میں جا کے جمع کیا ہے. ابھی تک کارڈ میرا جو ہے نا فارم اچھا نہیں ہوا ہے. اچھا یونین والوں کو میں نے بولا 1 سال گزر گیا ہے, تو ابھی یہ کارڈ شروع نہیں ہو رہا ہے. بولے اس کو جا فون کر رہا ہوں, فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے. پھر یونین والے نے بولا اس کو جا کے رپورٹ درج کراؤ. تو ابھی اس میں قانون کیا بولتا ہے؟ کس طرح میرے کو مشورہ؟ دیکھیں اس میں غلام محمد صاحب, اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ یونین نے آپ سے جو فارم بھرایا, آپ سے جو فارم لیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کام جو ہے یونین کو اگر کرنا تھا تو وہ فائل کریں گے, آپ تھوڑی فائل کریں گے. انہوں نے تو فارم آپ سے لے لیا نا, انہوں نے فارم آپ سے لے لیا. فارم جا کے جمع کیا ہے ادھر افسر کے پاس. ہاں ٹھیک ہے, فارم کو چھو نہیں کر رہا. میں سمجھ گیا آپ کی بات, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس افسر کے اوپر بھی تو کوئی ڈائریکٹر ہوگا, کوئی جنرل مینیجر ہوگا. آپ اس کو درخواست دیں کہ بھائی میں 1 سال سے میرا کام رکا ہوا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا. اگر فرض کریں وہ آپ سے کوئی لین دین کی بات کرتا ہے, اس کا بھی تذکرہ کریں. اور اگر یہاں سے نہیں ہوتا تو آپ متعلقہ تھانے میں یہ بات جو ہے نا نوٹ کروائیں, ان کو بتائیں کہ بھائی اس طریقے کا میرا مسئلہ ہے, اور یہ شخص جو ہے یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے اور یہ میرا کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا, تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, چلیے بہت شکریہ غلام محمد صاحب, تھینک یو ویری مچ. سامعین, یعنی کالز کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا, آج کے شو کا اختتام کرتا ہوں, اور آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا اور آپ کے خیالات کا منتظر رہوں گا, کیونکہ آپ کے مشوروں سے ہم اپنے پروگرام میں بہتری لا سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کے شو قانون کیا کہتا ہے میں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شب بخیر. پاکستان زندہ باد.